बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अपने गुज़श्ता वीलॉग में अर्ज़ किया था कि तहरीक इंसाफ को डील या जो ऑफ़र दी जा रही है ये वक्त गुजारी का ही एक हरबा मालूम होती है। जिस तरह डील का नाम देकर उसकी 7 शराइत सहाफ़ियों तक पहुँचाई गई हैं, उससे भी लग रहा था कि मामला कुछ और है। आज एक रोज़ बाद ही इस 7 निकाती ऑफ़र का एक तरह से धड़न तख्ता हो गया। इमरान खान के जिन मुकदमात को लटकाने की बात हो रही थी उनमें अचानक तेज़ी आ गई है। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नए मुकदमे में गैर मामूली तेज़ी दिखाई जा रही है। तो साथ ही अलकादर ट्रस्ट केस, जिसे सरफराज डोगर ने गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया था, उस केस में भी 18 जून की तारीख़ दे दी गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर इस तारीख़ को इमरान खान के वकील अदालत में पेश ना हुए तो कानून के मुताबिक केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। यानी एक और मुकदमे में सरकारी वकील खड़े करके इमरान खान को सज़ा देने की तैयारी की जा रही है। ये बताया गया था कि जी PTI को एहतजाज की इजाज़त होगी और सुहेल अफरीदी भी इस्लामाबाद आ सकते हैं, मगर आज महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज से पहले ही तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली और लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ग़ुलाम मोहिउद्दीन दीवान को पंजाब पुलिस के एहलकार और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार करके साथ ले गए। बहुत बेईमाना तरीके से, ज़ालमाना तरीके से पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए भारी नफरी के हमरा घर में दरवाज़े तोड़कर दाखिल हुई। नाज़रीन, ये जुमला भी अपनी मानवियत, अपना असर खो चुका है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। यकीन जानिए कि ये अब जुमला इतने तवातुर के साथ इस्तेमाल होने लग गया है कि इसमें कुछ असर ही नहीं रह गया, बिल्कुल एक रूटीन की बात लगती है। ज़रा महसूस कीजिए, हम में से हर शख्स को ये महसूस करना चाहिए कि अगर वो अपने घर में इसी तरह सोया हुआ हो और अचानक पुलिस उसका दरवाज़ा तोड़ के, उसके सारे दरवाज़े तोड़ के, ख़वातीन की अस्मत का ख्याल ना करके, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उसके घर में दाखिल हो और उसको गिरफ़्तार करके ले जाए, मुक्के मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए, उसकी तौहीन करके उसके जवान बच्चों के सामने, तो मेरा ख़्याल है कि ये कम अज़ कम फिर ही उसको किसी हम में से हर शख्स को पता चल सकता है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो कैसे पामाल होता है। अच्छा, अब इस केस में अहल खाना के मुताबिक ख़वातीन और बच्चों पर बंदूकें तान कर खौफ व हरास फैलाया गया। पुलिस जाते हुए घर से तमाम कैमरे, DVR, कीमती सामान और मोबाइल फ़ोन भी ले गई। यानी तहरीक इंसाफ के लिए नाज़रीन कोई सियासी स्पेस या कानून के अंदर रहकर पुरअमन एहतजाज की राह भी नहीं छोड़ी जा रही। हकीकत यही है कि PTI को जो भी हासिल करना है, कहने वाले अब कह रहे हैं ये मजबूत धड़ा होता जा रहा है, जो ये कहते हैं कि जनाब हमें एहतजाज की राह पर ही जाना है और जो हासिल करना है वो अपने ज़ोर बाजू पे हासिल करना है। और यही गिरोह जो है ये ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो ये कहता है कि मज़ाहमत के रास्ते से ही मफाहमत की मंजिल आएगी। अच्छा नाज़रीन, रजीम चेंज के बाद और मौजूदा निज़ाम की बुनियाद रखते ही शायद ये फ़ैसला कर लिया गया था कि सिस्टम में किसी को भी सुपरमैन की हैसियत जो है वो किस किस को दी जानी है। बज़ाहिर वो सुपरमैन नहीं होंगे जिनको सुपरमैन शो किया जा रहा है, या एक ऐसी चाबी बनानी है जिससे हर ताला खुल जाएगा, या एक ऐसा सियासी जंगल बसाना है जिसमें ताकत तो कुछ और लोगों के पास होगी मगर उनमें टार्ज़न कोई और नज़र आता होगा। मोहसिन नकवी साहब भी मौजूदा सियासी निज़ाम में टार्ज़न या सुपरमैन की हैसियत रखते हैं। दाखिला से लेकर खारजा तक हर वजारत उनकी दस्तरस में है। कोई आइनी तरमीम कराना हो तो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर कानून के इख्तियारात भी अपने हाथ में ले लेते हैं। क्रिकेट का खेल भी उनके कंट्रोल में है, जिसका मतलब है कि वो खेलों के भी वज़ीर हैं। ज़ाहिर है क्रिकेट ही तो हमारे यहाँ रह गई है, वो भी जितनी रह गई है आपने देख ली है बांग्लादेश के हाथों जो हमारी दुर्गत बनी है। तमाम सूबे भी बराह रास्त मोहसिन नकवी साहब की दस्तरस में एक तरह से। वो जब बलोचिस्तान जाते हैं तो एक सरबराह मुमलिकत की तरह उनका इस्तकबाल होता है और वज़ीर आला एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने पहुंच जाते हैं। पंजाब चूँकि मोहसिन नकवी का अपना सूबा है, वो उनकी दस्तरस से कैसे बाहर हो सकता है। सूबे की ब्यूरोक्रेसी के तमाम आला अफसरान, इंतज़ामी ओहदेदार और पुलिस अफसर ज़्यादातर वही हैं जिन्हें मोहसिन नकवी ने बतौर वज़ीर आला पंजाब तैनात किया था। इसलिए कहा यह जाता है कि पंजाब की अफसरशाही और पुलिस अब भी किसी और से ज़्यादा मोहसिन नकवी की जानिब देखती है। मोहसिन नकवी ने जब तक चाहा डॉक्टर उस्मान अनवर पंजाब के IG रहे। पूरी नून लीग ने वज़ीर आज़म समेत पूरा जोर लगा लिया कि डॉक्टर उस्मान अनवर का तबादला कराया जा सके, नहीं करा सके। उन्होंने IG का ओहदा उस वक्त छोड़ा जब मोहसिन नकवी को उनकी FIA में ज़रूरत थी।
جب سے اب دیکھیں آپ کے ایران امریکہ مذاکرات کا معاملہ شروع ہوا ہے، محسن نقوی نے اچانک سے وزیر خارجہ کا پورٹ فولیو بھی سنبھال لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اور شاید وہ اس کام کے لیے چنے گئے ہوں، شاید وہ اس کام کو بہتر انداز میں سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لیکن یہ کام کس کا ہے یہ سوچنے کی ضرور محسوس کی جا رہی ہے۔ محسن نقوی نے ناظرین 24 سے 48 گھنٹے کے دوران 2 بار ایران کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل کے پیغام کے ساتھ ایرانی قیادت کو مستقل جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پہنچائی ہیں۔ معاملہ چونکہ بہت ہی نازک ہے، اس لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو پورے عمل سے مکھن سے بال کی طرح باہر نکال دیا گیا ہے۔ محسن نقوی کبھی ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں تو کبھی ایرانی صدر سے مل رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ٹی وی پر آرام سے بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اسحاق ڈار کے علاوہ اگر کوئی اور پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتا تو شاید اس میں اتنی عزت نفس ضرور ہوتی کہ وہ اس ناقدری بلکہ تذلیل پر شاید وزارت چھوڑتے اور گھر چلے جاتے، مگر جناب اسحاق ڈار صاحب وسیع تر قومی مفاد میں، یہ ان کی اچھی بات ہے کہ وہ ان میں قوت برداشت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہے کہ وہ وسیع تر قومی مفاد میں وزیر خارجہ کی اداکاری برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اصل کام محسن نقوی صاحب پر ڈالا ہوا ہے۔ عالمی امور کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 90% سے زیادہ معاملات طے پا چکے ہیں۔ اس وقت حتمی معاہدے کا ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور خوب کر رہا ہے۔ اس تاریخی موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب عملی طور پر عضو معطل بنے ہوئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب جو بھی کر رہے ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ جس طرح ان کی اوقات دکھاتے ہیں اس پر کم از کم میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اچھا ناظرین، شیر افضل مروت کا قصہ بھی بالآخر پاک ہوا۔ اپنی حماقتوں سے سیاسی کیریئر تو انہوں نے پہلے ہی داؤ پر لگا لیا تھا، مگر اب انہوں نے جو حرکت کی ہے اس کا نتیجہ سیاسی طور پر مکمل تباہی کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شیر افضل مروت نے آئینی عدالت میں پٹیشن دائر کی ہے کہ عمران خان جو سزا یافتہ اور نااہل قرار پا چکے ہیں، ان کی ہدایت پر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا تھا، اس لیے ان کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری کو کالعدم قرار دیا جائے اور علی امین گنڈا پور کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا جائے۔ اس پٹیشن کے قانونی پہلوؤں پر جائے بغیر عقلی بنیادوں پر بلکہ سمپل کامن سینس کے تحت ہی اس بات کا جائزہ لیا جائے تو یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں لگتا۔ پٹیشن کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جی عمران خان چونکہ سزا یافتہ ہے لہٰذا ان کی ڈائریکشن پر علی امین نے دباؤ میں آ کر استعفیٰ دیا، پھر سہیل آفریدی کو نامزد کیا، پھر سہیل آفریدی کا انتخاب ایم پی ایز نے، دیکھا جائے ہوا تو یہی ہے نا ناظرین کہ سہیل آفریدی کو نامزد کیا گیا، پھر سہیل آفریدی کا انتخاب جو عمران خان نے نہیں کیا، ایم پی ایز نے کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ علی امین گنڈا پور کو بھی عمران خان نے نامزد کیا تھا، جب نامزد کیا تھا اس وقت بھی وہ سزا یافتہ اور جیل میں تھے۔ اگر سہیل آفریدی کی عمران خان کی طرف سے نامزدگی غیر آئینی تھی تو علی امین گنڈا پور کو کیسے آئینی قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، علی امین ہو یا سہیل آفریدی، ان کا انتخاب جو ہے وہ بہرحال ایم پی ایز کے ووٹ سے ہوا ہے۔ عمران خان نے تو کسی کو ووٹ نہیں نہ دیا۔ اگر عمران خان کی جانب سے کسی کی نامزدگی کو جواز بنا کر نااہلی مانگی جاتی ہے تو پھر تو خود شیر افضل خان مروت بھی عمران خان نہیں نامزد ہوئے تھے، عمران خان کے ہاتھوں ایم این اے نامزد ہوئے تھے، بلکہ اس وقت تو اسمبلیوں میں موجود جو ہے پی ٹی آئی کا ہر رکن شیر افضل کی دلیل کے مطابق نااہل قرار دے دیا جانا چاہیے۔ پھر سب سے عام بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو نامزدگیاں کیں وہ پارٹی قائد کے طور پہ کیں، آئینی طور پر ان کے پاس اس وقت پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ ارکان اسمبلی کو جاری ہونے والے ٹکٹس پر بھی بیرسٹر گوہر کے بطور پارٹی چیئرمین دستخط ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو تحریک انصاف کی رجسٹریشن ہی معطل کر رکی ہے، پھر اس پر پارٹی والے قوانین کیسے لاگو ہو سکتے ہیں، کیسے نافذ ہو سکتے ہیں؟ شیر افضل مروت جس عمران خان کو آج نااہل قرار دے رہے اسی کے نام پر انہیں ووٹ ملے تھے اور وہ قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے مراعات لے رہے ہیں، ورنہ پچھلے الیکشن میں جب وہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے تو ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی، ان کے گھر والوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ یہ پٹیشن کر کے شیر افضل مروت نے یہ بتایا کہ قانون کی ڈگری رکھنے کے باوجود نہ انہیں قانون کا علم ہے اور نہ ہی وہ عقل کا استعمال کرنا جانتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی یہ حرکت اتنی بھونڈی، سطحی اور خلاف عقل ہے کہ اس پٹیشن کے بظاہر بینیفیشری علی امین گنڈا پور نے بھی اس سے اعلان لا تعلقی کر دیا، جن کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنی وزارت اعلیٰ کے استعفے کی ہدایت پر عمل درآمد کر کے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ اب بھی وہ کسی طرح کے کیس یا عدالتی کارروائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ان کا کوئی اس میں عمل دخل ہے۔ اسے کہتے ہیں 100 جتیاں بھی گھانا تھے 100 گنڈے بھی۔
بہرحال الیکشن سے پہلے ناظرین قسمیں کھا رہے تھے کہ اس بار عوام نے اقتدار دیا تو 300 یونٹ تک بجلی فری ملے گی. بجلی فری کیا دینی تھی؟ ان کے دور میں 10 یونٹ استعمال کرنے کا بل ہزاروں میں آ رہا ہے. انہوں نے بجلی کے بلوں میں دی جانے والی چند 100 روپے کی سبسڈی بھی ختم کر دی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک صارف کا بل شیئر کیا جا رہا ہے. اس صارف نے 11 یونٹ بجلی کے خرچ کیے ہیں جس کا بل 404 روپے بنتا ہے، جو بہت زیادہ ہے. اب حکومت نے ایک فکسڈ چارج 1688 روپے اس پر لگا دیے ہیں. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، پھر اس پر جو ایف سی سر چارج 35 روپے، فیول پرائس 37 روپے، سیلز ٹیکس 385 روپے اور اس طرح کچھ اور چارجز لگا کر بل جو ہے وہ 2600 روپے سے بھی زیادہ کر دیا. یعنی 400 روپے کی بجلی خرچ کی اور بل دیں گے 2600 روپے کا. یہ کر رہی ہے حکومت. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. عید سے پہلے جس گھر میں بجلی کا بل آیا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گھر کی کون سی چیز قربان کریں اور یہ جان لیوا بل ادا کریں. شدید گرمی میں کوئی فریج بیچ رہا ہے، کوئی اونے پونے داموں روم کولر بیچنا چاہتا ہے، کوئی دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کا موٹر سائیکل خرید لے تاکہ وہ بجلی کا بل دے سکے. گھر گھر میں اتنا کرب ہے، اتنا دکھ ہے کہ بیان سے باہر. بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگوں نے بچے اسکولوں سے اٹھانا شروع کر دیے اور حکمران بد دعاؤں کے اثار میں. دیکھیں اللہ کی عدالت میں یہ پٹیشن کب لگتی ہے. اچھا ناظرین کرام، اب وہ موضوع جس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا اور میں کروں گا بھی نہیں. سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ ان دنوں اداکارہ مومنہ اقبال اور نون لیگی ایم پی اے ثاقب چدڑ کے چرچے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کئی سال سے افیئر میں تھے اور ان برسوں کے دوران قربتیں بڑھیں، عہد و پیمان ہوئے، مہنگے تحائف دیے گئے، قبول کیے جاتے رہے. پھر وہی ہوا جو اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے کسی ایک کا دل بھر گیا یا کوئی اور وجہ ہوئی اور معاملہ میڈیا کے ساتھ مقدمے بازی تک پہنچ گیا میڈیا کے تھرو. اس معاملے پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، میں اس کے کسی پہلو پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اس کیس سے جڑے ہوئے ایک اور پہلو پر بات ضرور کرنا چاہوں گا جس نے ہمارے پورے معاشرتی ڈھانچے کے پورے معاشرتی اور سماجی ڈھانچے کے تارپوں کو بکھیر کے رکھ دیا ہے. اس طرح کے معاملات میں کسی ایک کو قصوروار میرا خیال اتنی آسانی سے قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ دو طرفہ برائی ہے. دونوں فریق اپنی اپنی مرضی سے اس دلدل میں اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں. جب پوری طرح دھسنے لگتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر الزامات شروع ہو جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے دو طبقے اس برائی میں ایک طرف سے پوری طرح ملوث ہیں. ایک وہ جن کے پاس بے پناہ اختیار ہے، چاہے وہ سرکاری نوکری کا ہو، طاقت کا ہو، عہدے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، سیاست کا ہو. اور دوسرے وہ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، کوئی سرکاری عہدہ ہے. وہ یہ تاثر دیتا ہے اس خاتون کو کہ وہ اس ملک میں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں، ایران امریکہ کے بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، وہ اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو رہے. اور خواتین ظاہر ہے کہ اس جال میں جلدی پھنس جاتی ہیں کہ اتنا طاقتور، اتنا با اثر، اور پھر دولت کی چکا چوند بھی خواتین کو اندھا کر دیتی ہے. کئی ایک نامور بہت بڑے بڑے حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ بھی اور جوان بھی بیوروکریٹس میں نے دیکھے ہیں. کئی با اختیار افسر عہدے کے جاہو جلال میں ایسے ہتھے سے اکھڑتے ہیں کہ اپنے مرتبے کا، اپنی عزت اور وقار کا کوئی لحاظ اور خیال کیے بغیر ہر خاتون کو چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. پھر فون کر کے اسے کھانے کی دعوت دی جاتی ہے. کوئی لڑکی انکار کر دے تو پھر ان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کو نتائج سے آگاہ کیا جاتا ہے، خطرناک نتائج سے خبردار کیا جاتا ہے. ایسے افسروں نے دوسروں کو چھوڑے اپنے محکمے کے اندر ہی ایسا ادم مچا رکھا ہے کہ شریف زادیوں کے لیے عزت کے ساتھ نوکری کرنا بھی مشکل بنا دیا. دوسرا طبقہ ہے نودولتیوں کا یا دولت کا انبار رکھنے والے بگڑے رئیس زادوں کا، جنہیں سوشل میڈیا پر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو فوراً اس کو اپنی ملکیت تصور کر لیتے ہیں، فوری طور پہ پیغام رسانی شروع کر دیتے ہیں، اس لڑکی کے گھر کے باہر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں اپنے گارڈ سمیت، اور وہاں پہ ٹک ٹاکیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. ذرا سی بات بڑھے تو انتہائی مہنگے تحائف سے معاملہ آگے بڑھاتے ہیں. لڑکیاں بھی اس سے
میرا خیال ہے بری و ذمہ نہیں ہے، ان کو بری و ذمہ قرار دیا بھی نہیں جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے بھی بڑی ات اٹھائی ہوئی ہے، بڑی انت مچا رکھی ہے، اپنے جسم اور اعضاء کی نمائش ان کے لیے ایک مارکیٹنگ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ مہنگے موبائل فونز کے جدید فلٹرز نے ان کی خوبصورتی کو بڑھانے کا کام اور بھی آسان کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں دوسروں کو نہ صرف دعوت نظارہ دیتی ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر چلنے کے بھی اشارے دے دیتی ہیں۔ اس سارے کھیل کا بدنما بدترین پہلو یہ ہے کہ اس میں کئی اچھے گھرانوں کی لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ والدین کا تعلق ایسی نسل سے ہے جنہیں سوشل میڈیا کی قباحتوں کا شاید پوری طرح سے علم نہیں ہے۔ انہیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جب لڑکیاں کسی نامراد عاشق سے مال اینٹ چکی ہوتی ہیں تو سادہ لو والدین کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ آن لائن جاب کرتی ہیں، تو یہ وہاں سے ملنے والی تنخواہ ہے۔ والدین بھی یہی سمجھتے ہیں، کچھ والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہر وقت موبائل فون کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ شاید یہی کام کر رہی ہو۔ یہ معاملہ مڈل اور لوئر مڈل کلاس گھرانوں کا ہے، مگر عملی طور پر سوشل میڈیا نے یہ زہر پورے معاشرے میں گھول دیا ہے۔ اس ناسور کے سامنے کوئی بند باندھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس کو سیاست کو ایک طرف رکھیں، اس کا ایم پی اے کا تعلق کس سے تھا، فلاں تھا، کس کا قصور تھا، میں اس کے بالکل مختلف پہلو کا ذکر کر رہا ہوں۔ پورے معاشرے کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کسی لڑکے کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے تو کبھی مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کی شکل میں سوشل میڈیا کا ایک ڈارک ایسپیکٹ، تاریک پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ اصل میں ہم سب برائی کی علامتوں پہ بات کرتے ہیں، برائی کی بنیادوں پر کدال کوئی نہیں چلاتا۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے ڈاکٹر احمد خلیل کے چند بہت خوبصورت اشعار۔ یہ کیا کہ فصل بہار میں بھی خزاں رسیدہ گلاب رکھنا، یہ کیا کہ فصل بہار میں بھی خزاں رسیدہ گلاب رکھنا، گلوں سے خوشبو چرا کے اس پر کلی کلی کا حساب رکھنا۔ بزرگ پیڑوں کو بھی گلا ہے نہ جانے کس کا یہ فیصلہ ہے، بزرگ پیڑوں کو بھی گلا ہے نہ جانے کس کا یہ فیصلہ ہے، چمن کے نغمہ سرا پرندے قفس میں زیر عتاب رکھنا۔ ہوا کی عادت بنی ہوئی ہے یہ روشنی کی مخالفت میں، ہوا کی عادت بنی ہوئی ہے یہ روشنی کی مخالفت میں، جہاں چراغوں کی لو جواں ہو وہیں کا موسم خراب رکھنا، جہاں چراغوں کی لو جواں ہو وہیں کا موسم خراب رکھنا۔ میں حق بجانب ہوں ڈٹا ہوا ہوں خدائے علم و بیان مجھ کو، میں حق بجانب ڈٹا ہوا ہوں خدائے علم و بیان مجھ کو، ہزار چپتے ہوئے سوالوں کی زد میں حاضر جواب رکھنا، ہزار چپتے ہوئے سوالوں کی زد میں حاضر جواب رکھنا۔ ہٹا کے صحرا نورد چہروں سے خاک صدیوں کی مسکرانا، چھپا کے روحی مثال آنکھوں میں آنسوؤں کے چناب رکھنا۔ یہ کیا سیاست ہے کیا حکومت، یہ کیا معیشت ہے کیا اذیت، یہ کیا سیاست ہے کیا حکومت، یہ کیا معیشت ہے کیا اذیت، نہ جن کے پیروں تلے زمیں ہو انہی سروں پہ عذاب رکھنا۔ ہمارا حاصل کلام یہ ہے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، ہمارا حاصل کلام یہ ہے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، حزین دلوں میں امنگ بھرنا اداس آنکھوں میں خواب رکھنا، حزین دلوں میں امنگ بھرنا اداس آنکھوں میں خواب رکھنا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ